बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि इमरान खान ने गिरफ़्तारी का जो ड्रामा किया और जिसको मीडिया ने बड़ी नावाकफ़ियत के सबब या ट्रैप होकर उसे हुकूमत के सर मर दिया, उस ड्रामे की हकीकत क्या थी और उस ड्रामे से इमरान ने क्या क्या ठोस फ़ायदे उठाए, और इसके साथ ही फिर कुछ उस प्रोपेगेंडे का जिक्र होगा जो इस दौरान PTI की मीडिया सेल ने किया। और तीसरा ये है कि इसके बाद अब इमरान खान के इरादे क्या हैं, उसका प्लान क्या है, जलसे जुलूसों के, और जुलूस तो खैर वो नहीं निकाल रहा, जलसों के अलावा इसका प्रोग्राम क्या है, इसका टारगेट क्या है। तो इस दौरान बहरहाल इसी ड्रामे के जो वाइंड अप पर यह हुआ कि इमरान खान पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा था उसमें उससे ज़मानत मिल गई है, और ये पाकिस्तान की 72-75 साल तारीख़ का ये पहला वाक़या है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस मुकदमे में मुलज़म को उसको अदालत में पेश हुए बगैर ज़मानत दे दी गई है। ये एक बड़ा नादिर वाक़या है और बहुत अहम वाक़या है, और हो सकता है कि ये आइंदा के लिए मिसाल बन जाए कि आइंदा भी दहशतगर्दी के मुलज़म हैं वो अदालत में पेश हुए बगैर ज़मानत, हिफाजती ज़मानत हासिल कर लें। ये ज़मानत में तोसी भी हो सकती है, लेकिन ख़्याल ये है कुछ कानूनी हलकों का कि इस ज़मानत में तोसी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि आज से हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच में, लार्जर बेंच में एक आज खुद समात के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई शुरू हो रही है तौहीन अदालत की। तो ज़ाहिर है अदालत के फ़ैसले पर कोई पेशगोई तो नहीं की जा सकती कि वो क्या होगा। अदालत सख्त फ़ैसला भी कर सकती है, अदालत नरम फ़ैसला भी कर सकती है, लेकिन आम राय ये है कि इसमें इमरान खान की सरज़नश कर दी जाएगी और इमरान खान कहेगा कि मैं माज़रत करता हूँ, और ये मामला निपटा दिया जाएगा। और जब ये उसकी माज़रत पर मामला निमट जाएगा तो दहशतगर्दी का जो केस है वो आज खुद ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इमरान खान की जान छूट जाएगी, और इमरान खान को गिरफ़्तारी से बचना या बचाना इसलिए भी ज़रूरी था कि सब जानते हैं कि ये जिन अद्वियात के नशे करता है वो उनकी नौयत ऐसी है कि ये 2-3 घंटे उस नशे के बगैर नहीं रह सकता। 3 घंटे गुजर जाएं तो आसाब चटकना शुरू हो जाते हैं और एक किस्म का असाबी तशन्नुज हो जाता है जिसमें मरीज़ नीम पागल हो जाता है। और मशहूर तो यही है कि इमरान खान कोकेन का नशा करता है, लेकिन हकीकत में ये 3-4 किस्म की ड्रग लेता है जिनमें से कोकेन एक है। तो अगर इसे 3 दिन भी जेल में रहना पड़े तो ये तो मर जाएगा, क्योंकि असाब जिस हद तक ये एडिक्ट हो चुके हैं इसके नशे के कि 3 घंटे के बाद वो फंक्शनल होना छोड़ देते हैं, और फिर ज़ाहिर है जब मुद्दत बढ़ती है, जूँ मुद्दत बढ़ती है तो हालत फिर नाजुक होने लगती है। बहरहाल ये एक ज़िमनी ज़िक्र था। तो ड्रामा नाज़रीन इसने ये किया कि जैसे कि मैंने बताया था कि हुकूमत ने वो फ़ैसला दरख्वास्त के ज़रिए या मिन्नत तरले के ज़रिए शहबाज हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ़्तारी का फ़ैसला रुकवा दिया था जो कहीं और हुआ था। चुनांचे जो ड्रामा होता रहा परसों रात, सारी रात जो ड्रामा होता रहा उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था। हुकूमत की तरफ से कोई टीम नहीं भेजी गई थी। कुछ गड़बड़ के पेश नज़र पुलिस की नफरी में इजाफा ज़रूर हुआ था, लेकिन बाकी सारी मुहिम PTI ने इमरान खान के इशारे पर चलाई। इमरान खान को पता था कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, इसीलिए वो रावलपिंडी के जलसे के बाद बनी गाला आकर मुकीम हो गया। और अगर उससे ये ज़रा भी शुबा होता कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा तो वो बनी गाला में कभी मुकीम ना होता। अब देखिए ना, वो उसने ज़मानत करा ली, और ज़मानत कराने के बाद उसने चैलेंज कर दिया कि मैं बैठा हूँ बनी गाला में, जिसे गिरफ़्तार करने की जिसमें हिम्मत है वो आकर कर ले। भाई जब ज़मानत हो गई तो फिर कहाँ की हिम्मत, फिर तो इशू ही नहीं रहा। लेकिन ये इस तरह की जालसाजी, धोखा, जाहलियत और दजल व फ़रेब ये इमरान खान का खासा है कि ज़मानत कराने के बाद वो ये नारा लगा रहा है कि मैं बनी गाला में बैठा हूँ, गिरफ़्तारी से नहीं डरता, जिसने आके पकड़ना है पकड़ ले, ज़मानत हो चुकी है। अच्छा, तो ये इमरान खान को पता था कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन इसने अब PTI के ज़राए के हवाले से पूरे मीडिया में ये बात फैला दी कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो गया है। हालांकि जो पुलिस थी वो कुछ इन इतलात के बाद पहुंची थी कि वहाँ PTI के कारकुन कुछ दंगा फसाद करना चाहते हैं। TV चैनल इस फरेब में इस तरह है कि एक के बाद एक TV फिर उस रवश पर चल पड़ा कि हाँ जी गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो गया है, और फिर इस दौरान जितनी ख़बरें थीं वो सब झूठी चली। मसलन एक ख़बर सोशल मीडिया पर चलती रही
کہ آئی جی نے بیان میں بتا دیا ہے کہ مجھے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم مل گیا ہے، حالانکہ آئی جی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ پھر یہ خبر بھی چلی کہ جناب فوج جو ہے اس کو الرٹ رہنے کو حکم دے دیا گیا اور وہ شہروں میں گشت کرنا شروع کر دیا ہے اور اسے موقع پر گرفتاریوں کے اختیارات مل گئے ہیں۔ یہ سب بے بنیاد، فوج کو اگر موقع پر گرفتاریوں کا اختیار ملتا ہے تو وہ خبر بنتی ہے، گزیٹڈ خبر بنتی ہے، وہ ذرائع کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ یعنی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور فوج کو یہ اختیارات، جو بھی قانون ضابطہ جس کا ہمیں تفصیل سے علم بھی نہیں ہے، اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ خبریں بھی پھیلائی گئی کہ فوج نے گشت شروع کر دیا ہے اور اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا گیا کہ جیسے بس ابھی گرفتاری ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت پی ٹی آئی کے کارکن بنی گالہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، جن کی تعداد کسی بھی موقع پر 700 سے زیادہ نہیں تھی۔ باقی شہروں میں بھی کال دی گئی، چنانچہ 3 اور شہروں میں مظاہرین اکٹھے ہوئے۔ لبرٹی میں 1000 سے اوپر مظاہرین اکٹھے ہوئے، فیصل آباد میں 400-500 لوگ اکٹھے ہوئے، اور 15-20 افراد گجرانوالے میں، یا اس سے زیادہ کچھ 50 لگا لیں، یا بلکہ اس سے کم ہی تھے، گجرانوالہ میں اکٹھے ہوئے۔ ان 4 شہروں میں لوگ اکٹھے ہوئے، اور سب سے بڑا اجتماع جو تھا وہ ظاہر تھا وہ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں ہوا، جہاں 1000 سے زیادہ لوگ تھے۔ ان 4 اجتماعات کی تشہیر سوشل میڈیا پر کی گئی کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کہا کہ لاکھوں افراد اس وقت سڑکوں پر ہے۔ تو یہ یعنی سارے ملا کر بھی اگر 2000 بنتے ہوں گے تو انہوں نے لاکھوں کا مجمع کا تاثر دیا، اور 2 ٹی وی چینل جو اب ARY کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لائیو کوریج کرتے رہے کہ یہاں اتنے مظاہرین اکٹھے ہو گئے، ان کے لوگوں کے کراس سیکشن کے انٹرویوز بھی دکھائے جاتے رہے، عورتیں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، سب کچھ وہ دکھایا جاتا رہا۔ اس فضا کا ایک خاص مقصد تھا اور ایک خاص ٹارگٹ تھا جو حاصل کر لیا گیا۔ اسی دوران پرویز خٹک نے ایک منصوبے کے تحت اخبار نویسوں کے ساتھ ایک جگہ انٹریکشن کیا، اور اس میں اس نے کہا کہ عمران خان کو کسی کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ جو احتجاجی مظاہرے یا ریلیاں ہوئی ہیں، مظاہرہ تو کہیں بھی نہیں ہوا، ریلیاں ہوئی ہیں، اور ریلیوں میں یہ بات تواتر کے ساتھ دکھائی دی کہ ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے اور عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پورے ملک میں آگ لگ جائے گی، فلاں شمکان۔ اچھا، اس سارے چیز کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پتہ تو انہیں پہلے تھا کہ گرفتار نہیں ہونا ہے، لیکن اس تاثر کو اس 4 مظاہروں، 4 ریلیوں یا جلسوں کے سر پر ڈال دیا گیا، اور یہ کمپین بنا دی گئی کہ دیکھا عوام کی طاقت کا نتیجہ کہ حکومت پسپا ہو گئی، اس نے گرفتاری کا ارادہ ملتوی کر دیا، اب کسی کا باپ بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس طرح عمران خان کی شخصیت کا ایک بت ناقابل شکست دیوتا کی شکل میں پیش کیا گیا، اور اس میں عمران خان کو واقعتاً بڑی کامیابی ملی۔ اس میں حکومت کی نالائکی، مجرمانہ نالائکی یہ تھی کہ اس سے پہلے وقت ہی شروع میں ہی جب یہ ڈرامہ شروع ہو رہا تھا، ابھی چلنا شروع ہوا تھا، اس کی طرف سے یہ وضاحت آ جانی چاہیے تھی کہ یہ سب بے بنیاد ہے، عمران خان کو گرفتار کرنے کا ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے، اور یہ منصوبہ بیٹھ جاتا۔ لیکن حکومت کی خاموشی اس نے عمران خان کے سوشل میڈیا کو اس بات کی تقویت دے دی کہ وہ جو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے حاصل کر لیا۔ اب اس دوران پروپیگنڈا کا جو مذاق تھا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کو میں اہمیت نہیں دیتا، لیکن میں اس کے ایک مزاحیہ پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 5000 کے قریب ٹویٹ ہوئے، ہر ٹویٹ میں ایک ہی فکرہ تھا کہ مجھے میری ماں نے حکم دیا ہے کہ جاؤ بیٹا عمران خان کی حفاظت کرو، عمران خان کے کوئی بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے یا اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی ڈھال پر جاؤ۔ ہر ٹویٹ ایک، یعنی ہر 5000 آدمیوں کی ماں نے ایٹ اے ٹائم ایک ہی قسم کے فکرے میں اپنے بیٹوں کو رخصت کیا۔ تو یہ ہوا کیا تھا سب کو پتہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا سیل کے سینٹر کی طرف سے اپنے تمام ورکرز کو یہ ہدایت آتی ہے کہ یہ ہم ایک ٹویٹ بھیج رہے ہیں، عبارت بھیج رہے ہیں، اس کو اپنے اپنے انداز میں تم چلا دو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لفظ بدل لے، کوئی کہے کہ مجھے میری ماں نے بھیجا، کوئی کہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے بھیجا، کسی نے دعائیں دے کر بھیجا، کسی نے انتباہ کے ساتھ بھیجا، کوئی الفاظ کے فرق کے ساتھ، لیکن وہ چونکہ یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ
گدھے کے سر والے لوگ ہیں، اس لیے جو عبارتیں ان کو دی جاتی ہیں وہ اس میں رد و بدل کرنے یا اس میں ترمیم و اضافہ کرنے کے بجائے جوں کا تو چلا دیتے، جس سے ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ 5,000 افراد کو 5,000 ماؤں نے ایک ہی فکرے کے ساتھ رخصت کیا۔ اور اس سے لطیفے سے بڑا لطیفہ یاد آ گیا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو اس نے سعودی عرب جا کر بات کی پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے، تو وہ کچھ اتفاق رائے وغیرہ ہوا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے پی ٹی اے کی حکومت نے پاکستان آ کر پاکستان میں اعلان کر دیا کہ سعودی عرب نے عمران خان کی درخواست پر اتنے پاکستانی قیدی رہا کر دیے ہیں۔ رہا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، رہائی بہت بعد 1.5 سال کے بعد کچھ لوگوں کی ہوئی، اس موقع پر ایک بھی آدمی کی رہائی نہیں ہوئی۔ لیکن عمران خان کو ہیرو بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایک نمونے کی عبارت بھیجی کہ اس عبارت کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ چلا دو۔ چنانچہ ہزاروں ٹویٹ ہوئے جن میں یہ بتایا گیا تھا، ایک ہی فکرہ تھا کہ میرے ماموں کے بیٹے کامران کو سعودی عرب نے رہا کر دیا ہے عمران خان کی درخواست پر۔ اچھا، اب 5,000 کامران خان رہا ہوئے، 5,000 ان کے ماموزاد بھائی تھے۔ بھئی عبارت اس طرح ہوتی کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے ماموزاد بھائی کامران کو رہا کر دیا، دوسرا اٹھتا وہ کہتا ہے کہ میرے خالہ زاد بھائی ابرار کو حکومت نے رہا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میرے بھتیجے کو رہا کر دیا ہے، اس کا نام محمد شبیر ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے چاچا کو سعودی حکومت نے عمران خان کی درخواست پر رہا کر دیا جس کا نام غلام رسول ہے۔ لیکن جناب نے انہوں نے نام بدلا، نہ عبارت بدلی، نہ رشتہ بدلا، چنانچہ ایٹ اے ٹائم 5,000 کامران سعودی حکومت نے جیلوں سے رہا کر دیے۔ 5,000 ان سب 5,000 کے نام کامران تھے، اور ان سب کی اطلاع ان کے ماموزاد نے نہیں دی، کسی ایک کی بھی اطلاع اس کے ماں باپ نے نہیں دی، اس کے بھائی بہن نے نہیں دی، اس کے کسی دوست نے نہیں دی، اس کی کسی چچا یا ماموں نے نہیں دی۔ سب کی اطلاع، عجیب و غریب قسمت کا نادر اتفاق کہ سب کی اطلاع ماموزاد بھائیوں نے دی، سب کے سب کامران تھے، سب کے سب ماموں کے بھائی تھے، اور اس طرح۔ تو یہ اس طرح یعنی ایک جال سازی، لیکن اس جال سازی کو لوگ ٹھٹھے مذاق میں اڑا دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہیڈ کوارٹر ہے وہ جھوٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ سوشل میڈیا اسی طرح چلتی ہے، اور اب یہ شہباز گل کے مسئلے پر کیا، ظاہر ہے وہ جھوٹ بھی گلے پڑ گیا۔ اب شہباز گل نے جو کل بیان دیا اس میں کہا کہ میرے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں ہوا ہے جس کا عمران خان نے ذکر کیا تھا، اور جس کا ایک اور ان کے ایکٹیوسٹ نے کیا کہ پتہ نہیں مرچیں اور فلانا اور ڈھمکانا، وہ سب جھوٹ تھا۔ یعنی گویا کہ شہباز گل نے اپنے بیان میں عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا، اور شہباز گل کا دوسرا ڈرامہ اس کے اپنے منہ سے بے نقاب ہو گیا۔ وہ جب وہاں پہنچا تو اس کے وکیل نے ہمدردی کے ساتھ پوچھا کہ تم نہ ماسک چڑھا رکھا ہے نہ ویل چیئر ہے، ایسے سیدھے کیسے آ گئے ہو؟ وہ ساری بات ریکارڈ ہو کر اس کا کلپ چل گیا۔ اس کے شہباز گل کے منہ سے نکلا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ میری ضمانت ہو گئی ہے، یعنی چونکہ ضمانت ہو گئی لہٰذا اب ویل چیئر اور ماسک کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی اسے بعد میں پتہ چلا کہ ابھی ضمانت نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اس مفروضے پر اس نے اپنا ماسک بھی اتار پھینکا اور ویل چیئر بھی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی، جو اس کا ایک ڈرامے کا ٹریڈ مارک تھا، اور اس کے بغیر یہ ڈرامہ تو باقی ڈرامہ بھی سارا فیل ہو گیا۔ کس طرح وہ کھا رہا ہے، کس طرح کیلے کھا رہا ہے، شرط جوس پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہٹا کٹا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ میں بھی آ گیا کہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ یہ اس ملک میں سیاست کے میدان میں پہلی مرتبہ ایسے ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں جن کا الف بھی جھوٹ ہے، جن کی یہ بھی جھوٹ ہے، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو عمران خان کے کلٹ کے لوگ ہیں وہ اس کے جھوٹ کو بھی سچ مانتے ہیں، وہ اس کے ڈرامے کو بھی سچ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچ ہے۔ یہ وہی عمران خان ہے نا جس کو میں نے کل کے ولاگ میں بتایا کہ یہ اب تک یہ کہتا رہا ہے کہ میں تو فوج کا حامی ہوں، کیونکہ فوج نہ ہو تو ملک کو 3 ٹکڑے ہو جائے، فوج واحد قوت ہے جو ملک کو بچا کے رکھ سکتی ہے۔ کل اس نے پھر اس بیان کو بالکل الٹ کر دیا کہ فوج ملک کو نہیں بچا سکتی۔ اچھا، اب عمران خان کا پلان کیا ہے؟ ظاہر ہے اس نے 15-16 جلسے کرنے، ضمانت اس کی ہو گئی ہے، فضا اس نے ایسی بنا دی ہے کہ اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ فکرہ بھی نشر کروا دیا گیا کہ اب عمران خان کو کسی کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا۔ تو جلسوں کے بعد یہ پی ٹی آئی کے
جو ذرائع ہیں وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جلسوں کے بعد یہ لانگ مارچ کا اعلان کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، لانگ مارچ نہیں کرے گا۔ یہ وہ نفسیاتی وارفیئر جو اس نے فوج کے خلاف شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد ہے فوج کو توڑنا، فوج کو توڑنے کے منصوبے کو آگے بڑھائے گا نفسیاتی جنگ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی چھوٹے سے ملک کی فوج، نیپال بھوٹان جیسے ملک کی فوج، وہ بھی سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ پاکستان کی فوج بہت بڑی ہے، 7-8 لاکھ کی فوج ہے، اور یہ نیپال بھوٹان کے مقابلے میں زیادہ منظم بھی ہے، زیادہ اس کا سسٹم بھی ہے، تو یہ پروپیگنڈے سے کیسے ٹوٹ جائے گی؟ ہاں، وہ منصوبہ اس نے ڈمپ کر دیا ہے یا ڈمپ کرنے پر مجبور ہو گیا، جس کے تحت واقعتاً فوج ٹوٹ سکتی تھی۔ فوج کیسے ٹوٹا کرتی ہے؟ فوج ایسے ٹوٹا کرتی ہے کہ ملک میں کچھ خانہ جنگی اس طرح کی ہو جائے کہ فوج کے بھی 2 دھڑے ہو جائیں، ایک دھڑا اس فریق کی طرف ہو جائے، ایک دھڑا اس فریق کی طرف ہو جائے۔ اس نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی سنجیدہ اور سنگین کوشش کی تھی، اور بدقسمتی سے اس کو ادارے کے اندر سے کچھ لوگ مل گئے تھے جو اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ چیزیں سارے سامنے آ چکی ہیں۔ صرف ریٹائرڈ لوگ ہی نہیں تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے جو اندر سے اس کی حمایت کر رہے تھے۔ لیکن پھر جو واقعات ہوئے، جس طرح اس نے اپنے لیے گڑھے کھودے، ان کے نتیجے میں ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئی کہ یہ اس کا ٹارگٹ تو فوج کو توڑنا ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب بھی جو لوگ عمران خان کے حامی ہیں ادارے میں، وہ بھی اب ایکٹیو نہیں رہے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں تو فوج تباہ ہو جائے گی، فوج کے 2 حصے نہیں ہوں گے، پھر تو یہ فوج تباہ ہو جائے گی۔ وہ منصوبہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا کچھ کیا اور کہ کون کون عناصر اس کے ساتھ تھے، لیکن وہ بات لمبی بھی ہو جائے گی اور ویسے بھی اس کا کرنا مناسب نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ وہ منصوبہ اس کا ہو گیا ناکام۔ اب فوج کے اندر سے ڈویژن کی، آپس میں ٹکراؤ کی، دھڑے بندی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کے تمام جو ہیں وہ آثار ختم ہو چکے ہیں۔ فوج اب پہلے کی طرح یونیفائڈ ادارہ ہے، بیچ میں بھی یہ یونیفائڈ ہی تھا، لیکن دراڑیں نمایاں کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی، دراڑیں ڈالنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی۔ اب وہ دراڑیں ڈالنے کا دروازہ ہو گیا ہے بند، اور اب عمران خان کی کوشش پھر یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ جنرلوں کو ٹارگٹ کیے جائے، کچھ کے نام بگاڑ کر لیے جائے۔ کبھی یہ فوج کو مرغی خانہ کہتا ہے، کبھی فوج کو جانور کہتا ہے، کبھی نیوٹرل کہتا ہے، کبھی میر جعفر میر قاسم کہتا ہے، کبھی ہلاکو کی اولاد کہتا ہے، اور کبھی کہتا ہے یہ بوٹ، یعنی عدالت کو بھی بوٹ نے ٹھڈا مارا کہ یہ حکم کرو، الیکشن کمیشن کو بھی بوٹ نے ٹھڈا مارا، پولیس کو بھی بوٹ نے ٹھڈا مارا۔ بوٹ سے مراد فوج ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک کر کے ایک تماشا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک انڈیا کی ٹی وی کا کلپ دیکھا جس کو میں ساتھ لگانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس میں اس نے عمران خان کی کوششوں کا ذکر بڑے مزے لے کر کیا ہے، اور اس میں اس نے جو زیادہ توا لگایا، جو حصہ دیا بھی جا سکتا، لیکن میں پھر بھی اس کو منافی سمجھتا ہوں کہ فوج کا وقار اس سے ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کیسا ملک ہے کہ یہاں آرمی چیف کی موت کے لیے اس کے گڈے میں، اس کا گڈا بنا کر اس میں سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں، اور سوئیاں چبو کر اس پر منتر پڑے جا رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہو جائے۔ تو کافی لمبی چوڑی خرافات بکواس اس نے کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی گراؤنڈ تو حقیقی ہے، یعنی پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ایک ان کا اپنا اینگل ہے، وہ غلط ہے، لیکن جو کچھ جس بات کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو مبنی بر حقیقت ہے نا، وہ تو ہوا ہے۔ پتلے بھی بنائے گئے ہیں، جادو بھی کیے گئے ہیں، ٹونے بھی کیے گئے ہیں، فوج میں انتشار کی کوششیں بھی کی گئی ہیں، ریٹائرڈ افسروں کو ساتھ بھی ملایا گیا ہے، پیسہ بھی بانٹا گیا ہے، فوج کے اندر سرنگ لگانے کی، نقب لگانے کی کوشش کی گئی ہے، سب کچھ کیا گیا ہے، وہ اب سب کچھ ناکام ہو چکا ہے۔ تو اس ناکامی کے بعد اب یہ سارا زور ہوگا ایک نئی کمپین پر، اور کمپین پر اس لیے ہوگا کہ کل کو جب اس سے سزا ملے کسی بھی طرح سے، دہشت گردی کے مقدمے کا تو خیر وہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے، امکان انہوں نے وہ جب ظاہر سرز نشر معافی کے بعد وہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن بہت سارے معاملات باقی ہیں۔ تو شاخانہ کا معاملہ جوں کا توں ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں عمران خان کو ایک ہفتے کے اندر وہ اپنا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کا فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے، پھر یہ شہباز گل کا جو معاملہ ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ ضمانت پر اگر رہا ہو بھی جاتا شہباز گل تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، اور اس پر جس کو ہم کہتے ہیں نا
اردو میں گاڑی اردو میں عزم مصمم، وہ عزم مصمم موجود ہے کہ اس کو توڑ تک اس کو پہنچانا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے معاملے کو. تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں. تو یہ فضا بنا کر چاہتا ہے کہ مظلومی کا ایک تاثر بن جائے، تاکہ جب حتمی فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہو تو یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جایا جائے کہ بھئی یہاں ملک کے اندر عوام کی فضا بڑی تیز ہے. اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اجتماعات کی کال دیتا ہے، لوگوں کو باہر آنے کے لیے کال دیتا ہے، وہ کال ہو جاتی ناکام، تو اداروں کو بھی رپورٹ پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا پر ٹویٹ چلی، مہم چلی کہ میری ماں نے حکم دیا کہ جاؤ عمران خان کی حفاظت کرو، اپنی جان پر کھیل کر حفاظت کرو، اس پر آنچ نہیں آنے دینا، پتہ نہیں کیا نہیں آنے دینا. تو یہ 5000 جوانوں کے ٹویٹ تھے، اور بنی گالہ پر کسی وقت بھی 700 سے زیادہ آدمی نہیں تھے. تو یہ 4300 آدمی کیا رستے میں دہی بلے کھانے کے لیے رک گئے تھے؟ تو وہاں بھی پوری نظر ہے کہ کتنے لوگ نکلے. پاکستان کے 150 شہروں میں سے صرف 4 شہروں میں، اور وہ بھی 2000 سے کم، سارے ملا کر بھی 2000 نہیں بنتے. تو یہ کچھ اپنے آپ کو اپنی غلطیوں سے بھی ایکسپوز کر جاتا. اگر یہ کالے نہ دیتا تو پھر بھی ایک بھرم رہتا کہ بھئی اس کی کال سے ڈرو، پتہ نہیں اس نے کال دے دی، فائنل مرحلے کی کال دے دی تو خدا جانے کتنے لاکھوں لوگ نکل آئیں گے. لیکن اس نے بار بار کال دے کر چند ہزار لوگوں کو نکالا، اور یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اس کی کال پر اس سے زیادہ لوگ نہیں نکل سکتے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.